बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना तन्हाई में मैयत के पास बैठी जो कुछ कर रही थी वो देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई और उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंक गई और मुझे देखती ही मुस्कुराकर कहने लगी, शुक्र है शाइस्ता कि तुम हो, मैं तो डर ही गई थी। मैंने हैरत से फरजाना से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और डरने वाली क्या बात है, हम तो यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं। उसने फौरन होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसके अंदाज देखकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे अचानक क्या हो गया है। ये एक 50 साल की औरत की मैयत थी जिसे मैं और फरजाना गुस्ल देने के लिए यहाँ आए थे। फरजाना ने गुस्ल देने के बाद कुछ देर के लिए घर वालों को कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं सोच रही थी कि फरजाना को मैयत के घर वालों को अलहदा करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। आज तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था और ना ही ऐसे किसी अमल की ज़रूरत थी। और यही देखने के लिए जब मैं उस कमरे में वापस पहुंची जहां फरजाना मैयत के साथ मौजूद थी तो फरजाना मुझे कुछ ऐसा करती दिखाई दी जो बहुत हैरान कुन था। मैं जानना चाहती थी कि उसने ये क्या किया है, लेकिन जिस तरह उसने मुझे खामोश रहने का इशारा दिया था मैं ना चाहते हुए भी चुप हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में बहुत से सवाल सर उठा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम जब अपने काम से फारिग होकर उस घर से बाहर निकले तो मैंने फौरन ही फरजाना से सवाल किया कि तुम आखिर ये सब क्या कर रही थी। फरजाना ने एक सर्द आह भरी और कहने लगी, यार हम कब तक फी सबिलिल्लाह काम करते रहेंगे। इंसान की अपनी भी लाखों ज़रूरियात होती हैं, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अब पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। फरजाना की बात मेरे सर से गुजर गई थी क्योंकि हमने तो मैयत के घर वालों से कोई पैसे नहीं लिए थे। फिर वो किस तरह पैसे कमाने की बात कर रही थी, और जो कुछ वो मैयत के साथ कर रही थी उसका पैसों से क्या ताल्लुक था। फरजाना कहने लगी, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ तुम भी सब जान जाओगी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। वैसे भी इंसान अपनी ज़रूरियात के तहत पैसे ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फरजाना के हालात वाकई बहुत ख़राब थे, इसलिए मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई कि शायद वो मैयत के घर वालों से पैसे ले रही है और जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। मुझे क्योंकि पैसों की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और फिर फरजाना हर मैयत में ऐसा ही करती। मैं उसके कहने पर सब घर की औरतों को कुछ देर के लिए मैयत के पास से बाहर निकालती और फरजाना इतनी देर में ना जाने मैयत के पास बैठकर क्या करती। जब मेरा तजस्सुस हद से ज़्यादा बढ़ा और मैंने फरजाना से इसरार किया कि वो मुझे भी बताए कि वो किस तरह पैसे कमा रही है, तो फरजाना ने बताया कि वो एक बुज़ुर्ग से राब्ते में है और वो बुज़ुर्ग उसे दुआओं की पर्चियाँ देते हैं। वो दुआ की पर्चियाँ मैयत के मुँह में रखनी होती हैं, जिससे बहुत से दुखी दिलों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। फरजाना की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये दुआएं पूरी करवाने का कौन सा तरीका है। मैयत के मुंह में किसी भी किस्म की पर्ची रखना ठीक नहीं है, और वो भी घर वालों से छुपाकर। मैंने उसे तनबीह की कि वो ऐसा ना करे, अगर कभी किसी के घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी, और सबसे बढ़कर ये कि ये एक गैर शरई अमल है। फरजाना मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये काम गलत कैसे हो सकता है जिससे दुखी दिलों की दुआएं हमें लगती हैं। तुम खुद सोचो कि लोग अपने मसलों में किस कदर परेशान हैं। अगर हमारे एक ज़रा से अमल से उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो भी हमें दुआएं देंगे और मैयत को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचेगी। फरजाना को इस मीठे अंदाज में बात करने की आदत थी कि उसकी गलत बात भी मुझे सही लगती थी, और इस बात पर भी मैं राज़ी हो गई थी कि वो ठीक ही तो कह रही थी। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं, और अगर इस तरह से किसी की परेशानी ख़त्म होती है तो हमें वसीला बनने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। वैसे भी कोई बुजुर्ग हमें कोई गलत काम करने का क्यों कहेगा। दिन तेजी से गुजरते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस बात की आदी हो गई कि मैयत के गुस्ल के वक्त या कुछ देर बाद मैं खुद ही लोगों को उस जगह से अलहदा कर देती। कभी कभी फरजाना मेरे हाथ से भी वो छोटा सा कागज़ मैयत की ज़बान के नीचे रखवा दिया करती थी। मुझे भी ये अमल मुश्किल नहीं लगा था, और मैंने देखा था कि फरजाना के सारे मसाइल उस अमल के बाद से ख़त्म हो गए थे। ना ही अब वो पैसों का रोना रोती थी और ना ही उसे कोई फिक्र सताती थी।
بس فرزانہ نے مجھے سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ اس بزرگ نے یہ عمل کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے، ورنہ اس کی ساری پڑھائی بیکار جائے گی۔ فرزانہ کی اس بات پر میں نے بھی اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ یہ بات میرے اور فرزانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی میں سمجھ رہی تھی، اور ایک نہ ایک دن مجھے میرے کیے کی سزا ملنی تھی۔ میں جس بات کو بہت ہی آسان اور معمولی سمجھ رہی تھی، اس کی بدولت جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل بیان تھا اور رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، جسے جان کر شاید آپ کے سر پہ بھی آسمان گر پڑے گا۔ فرزانہ نے مجھے جس راستے پہ لگایا تھا اس کا انجام کیسا تھا میں اس بات سے ناواقف تھی، اور جب مجھے علم ہوا تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میرا نام شائستہ ہے اور میں میتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اور سالوں سے میں یہ کام فی سبیل اللہ ہی کر رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا۔ دن ہو یا رات لوگ میری دہلیز پر آتے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ نہ ہی کبھی میں نے انکار کیا تھا اور نہ ہی میرے گھر والوں نے مجھے اس کام سے روکا تھا۔ دور دور تک میری شہرت تھی کہ کسی بھی میت کو آدھی رات کو بھی غسل دینا ہو تو باجی شائستہ کبھی انکار نہیں کرتی، بلکہ دوڑی دوڑی چلی آتی ہیں۔ لوگ مجھ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور ہر کوئی مجھے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا کام کا اجر کتنا ہے، اور میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی۔ اور پھر میرے گھر والوں نے میری شادی نعمان سے کروا دی۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ اس نے شادی کے بعد مجھے خود اس بات کی اجازت دی کہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکتی ہوں۔ نہ ہی میرے سسرال میں کسی کو اس بات پر اعتراض تھا، اور نہ ہی کبھی ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہوئی تھی۔ جب جہاں سے بلاوا آتا میں فوراً ہی دوڑی چلی جاتی اور میت کو غسل دے کر واپس لوٹ آتی۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد میری دوستی فرزانہ سے ہوئی۔ وہ بھی میت کو غسل دیا کرتی تھی، اور میری اس ملاقات محلے کی ایک میت میں ہی ہوئی۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور ہماری دوستی کا سلسلہ چل نکلا۔ اب جہاں بھی کسی میت کو غسل دینا ہوتا تو میں اکیلی جانے کے بجائے فرزانہ کو بھی ساتھ لے جاتی، اور یوں ہم دونوں نے مل کر غسل کا کام شروع کر دیا۔ میری اور فرزانہ کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی، اور نعمان کے ساتھ میری شادی شدہ زندگی بھی اچھی گزرنے لگی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے بالکل ہی مجھے حیران کر دیا۔ فرزانہ کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ پیسوں کی تنگی کا شکار تھی، اس لیے اس نے پیسوں کی خاطر کسی بزرگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ نعمان کی کمائی بہت اچھی تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہ ہی میں نے یہ کبھی جاننا چاہا کہ وہ کس کے لیے کام کرتی ہے، اور نہ ہی میں اتنی زیادہ کام کی تفصیل میں گئی۔ بس میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ کسی بزرگ کے لیے کام کر رہی تھی جو غریبوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ یہی بات اس نے مجھے بتائی تھی، اور میں نے بھی آنکھ بند کر کے اس کی بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اس قدر اس چیز کی عادی ہو گئی تھی کہ جب کبھی وہ مجھ سے یہ کام کرنے کو کہتی تو میں انکار نہ کرتی، بلکہ بآسانی اس کا کام خود کر دیا کرتی تھی۔ کاش مجھے اس وقت اندازہ ہوتا کہ فرزانہ میرے ہاتھ سے کیا کروا رہی ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ میری اور فرزانہ کی دوستی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں ہم نے تقریباً ہر دن ہی کسی نہ کسی میت کو غسل دیا تھا۔ علاقے میں ہماری کافی شہرت تھی اور لوگ ہمیں ہی بلانا پسند کرتے تھے۔ نعمان اور اس کے گھر والے بھی مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں گھر کے کاموں میں بھی بہت ماہر تھی۔ لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری گود خالی رہ گئی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے آگے پیچھے خاندان میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی وہ سب بال بچوں والی ہو گئی تھی، لیکن میں اب تک اپنی سونی گود لیے گھوم رہی تھی اور میرا دل اداس رہنے لگا۔ نعمان نے مجھ سے کبھی اولاد کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ میں خود اب ماں بننا چاہتی تھی۔ فرزانہ مجھے اداس دیکھتی تو محبت سے سمجھاتی کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، جب قسمت میں ہوں گے تو بچے ہو ہی جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، تم تو اتنا نیک کام کرتی ہو، بس دل لگا کر اپنا کام کیا کرو۔ فرزانہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی اور اس کا کام میں بھی بہت پرانی تھی۔ وہی مجھے ہر بات سمجھایا کرتی تھی اور میں اس کے ماتحت چلنے لگی تھی۔ اور پھر فرزانہ کے بیٹے کا اچانک ہی چھت سے گر کر انتقال ہوا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اکیلی ہی میت کو غسل دینے لگی۔
لیکن بیٹے کی موت کے بعد کیونکہ فرزانہ کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے، اسی لیے وہ اپنا کام مجھ سے کروانے لگی، اور اب میں اکیلے ہی اس کام میں ماہر ہو چکی تھی کہ گھر والوں کی موجودگی میں بھی بآسانی میت کی زبان کے نیچے وہ سفید کاغذ رکھ دیا کرتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اس عمل کے بدلے جو بھی پیسے حاصل ہوتے تھے وہ فرزانہ کو ہی ملتے تھے۔ میں نے کبھی ان پیسوں کی لالچ ہی نہیں کی تھی، میں تو اپنی دوست کی مدد کر رہی تھی۔ میں اکثر فرزانہ سے کہتی کہ اپنے بزرگ سے کہو کہ میری اولاد کے لیے بھی کوئی دعا کرے، کیونکہ میں اس طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ فرزانہ مجھے تسلی دیتی اور کہتی فکر نہ کرو، جلدی تمہاری گود بھی بھر جائے گی۔ مجھے دیکھو، میں اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہو گئی۔ پہلے میرا شوہر چلا گیا اور اب میرا اکلوتا بیٹا بھی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا۔ میرا غم تو تم سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے تو اپنا شوہر بھی کھو دیا تھا اور اولاد بھی۔ پتہ نہیں کیوں اس قدر آزمائشیں اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میری تو شادی کو صرف 2 سال ہی ہوئے تھے اور مجھے اللہ سے اچھے کی امید تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے یہ خوشی کی خبر سنائی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اللہ کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ ہم حج کی ادائیگی کریں گے، اور یہ خبر سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں نے بہت زور و شور سے تیاریاں کی اور فرزانہ سے کہہ دیا کہ اب وہ کچھ دن کے لیے اس نیک کام کو انجام دے، کیونکہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں اور وہاں کچھ دن سکون سے گزاروں گی۔ فرزانہ نے بھی مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھی اور پھر ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ میں ہوائی جہاز میں بیٹھی بہت خوش تھی، کیونکہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے میں سفر پر روانہ ہو رہی تھی، جس کی آرزو کب سے میرے دل میں دبی ہوئی تھی۔ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہی تھی اور یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی۔ 2.5 گھنٹے کا یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر تھا۔ بہت سی دعائیں تھیں جو میرے دل میں تھیں، جو مجھے وہاں جا کر مانگتی تھیں۔ میں بے اولاد تھی، مجھے اولاد کی خوشی چاہیے تھی۔ نعمان نے حج کے لیے 2 سالوں سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے اور اب جا کر ہمارے نصیب میں یہ زیارت لکھی گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر اولاد کے لیے بہت دعائیں مانگوں گی تو میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ وہاں جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی خالی نہیں لوٹ، اور میں بھی اس امید کو لے کر چلی تھی کہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خلا کو وہاں جا کر اپنی دعاؤں کے ذریعے پر کر لوں گی۔ فرزانہ کے حق میں بھی میں نے بہت سی دعائیں مانگنی تھی، اور اس بیچاری نے تو بہت ہی مشکل وقت دیکھا تھا۔ جب ہم سعودی عرب کی سرزمین پر اترے تو خوشی سے میرے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ ان وادیوں کو دیکھنے کی، یہاں کی ہواؤں کو محسوس کرنے کی جو خواہش تھی، آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ ہر قدم پر میں یہی سوچ کر سرشار تھی کہ 1400 سال پہلے یہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے۔ میں بس ہر منظر، ہر لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔ نعمان بھی میرے ساتھ اس ماحول میں پوری طرح گم ہو چکے تھے۔ ہم اپنے ہوٹل پہنچ کر فریش ہوئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح ہمیں عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلنا تھا، اور یہ وقت ہم نے جیسے بہت ہی مشکل سے کاٹا تھا۔ ایک ایک پل بہت بھاری تھا۔ مجھے بس اللہ کے گھر کو دیکھنا تھا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگانا تھا۔ ہر مسلمان کی طرح یہ حسرت پیدائش سے میرے دل میں تھی، اور آنے والے سورج کے ساتھ اس کی تکمیل ہونی تھی۔ نماز فجر کے بعد نعمان نے احرام باندھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کے لیے نکل گئے۔ کچھ دوری کا فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ میں نے آنسوؤں میں گزارا تھا۔ ہر قدم پر لبیک کی صدا دل سے نکلتی تھی، اور پھر جیسے ہی ہم کعبہ کے صحن میں داخل ہوئے تو میں نے نعمان کی آواز سنی جو زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، اللہ کا گھر کہاں ہے، ہم خانہ کعبہ کب پہنچیں گے؟ لیکن میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ لبیک لبیک کہہ رہے تھے۔ میں حیران پریشان سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ میں بہت سے لوگ طواف کر رہے تھے، لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس خالی صحن کے۔ تو لوگ کس کے گرد طواف کر رہے تھے؟ جب میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھی تو میں نے نعمان کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھے۔ ہوش میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نعمان مجھے تو بتاؤ بیت اللہ کہاں ہے، میں بھی تو زیارت کروں، میں بھی تو کعبے کا غلاف پکڑ کر چوموں۔
میری بات سن کر وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کا گھر تمہارے بالکل سامنے ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ نعمان کی بات سن کر میں پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، لیکن مجھے تو سوائے سفید صحن کی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے نعمان سے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کا گھر دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شائستہ، یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو طواف کر رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اللہ کا گھر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے نعمان سے کہا کہ میری بات کا یقین کریں، مجھے یہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ نعمان نے مجھے بہت مشکلوں سے سنبھالا اور کہنے لگے کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو تمہیں اللہ کا گھر ہی نظر نہیں آ رہا۔ جب میری حالت خراب ہونے لگی اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو نعمان نے مجھے سنبھالا اور وہاں سے واپس لے کر چلے آئے۔ نہ ہی مجھے سمجھ پائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور نہ ہی نعمان کو سمجھ آ رہی تھی۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ نعمان نے اپنے ایک عالم دوست کو فون لگایا اور ساری بات بتائی تو وہ سب سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ اب اپنی بیوی کو اس پاک جگہ نہ لے کر جانا۔ میں تمہیں ایک عالم کا پتہ بھیج رہا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں نعمان کے پاس پتہ آ گیا۔ نعمان بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تو صحیح شائستہ، تم نے ایسا کیا کیا ہے جو اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ لیکن مجھے تو خود بھی معلوم نہیں تھا، میں ان کو کیا بتاتی۔ نعمان مجھے اس عالم دین کے پاس لے گئے جو پاکستانی تھا۔ اسے ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے بہت ہی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ میری تو رو رو کے بری حالت ہو چکی تھی۔ نعمان کا حال بھی کچھ بہتر نہیں تھا۔ اس نے ہمیں شربت پیش کیا اور پھر ساری بات جاننے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ شائستہ، اب آپ مجھے خود ایک ایک بات بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں میت کو غسل دینے والی عورت ہوں اور میں یہ کام ہمیشہ فی سبیل اللہ کرتی ہوں۔ میں نے نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، نہ ہی میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اور میں اور نعمان بھی ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ عالم دین پوچھنے لگے کہ آپ نے کبھی ناپاکی کی حالت میں میت کو غسل دیا ہے یا کچھ ایسا کیا ہے جو شرعی اعتبار سے ہٹ کر ہو؟ ان کی بات سن کر اچانک ہی میری زبان کو تالا لگا تھا اور مجھے فرزانہ کی بات یاد آئی تھی کہ یہ بات کبھی کسی کو نہ بتانا، لیکن اس وقت بات ہی کچھ اور تھی۔ میں بیت اللہ پہنچ کر بھی نامراد لوٹ آئی تھی اور نہ ہی مجھے اللہ کا گھر نظر آیا تھا، نہ ہی مجھے عمرہ نصیب ہوا تھا۔ اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتایا کہ میری دوست مجھ سے میت کی زبان کے نیچے ایک سفید کاغذ رکھواتی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کاغذ میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ میری دوست نے ہی مجھے بتایا ہے کہ وہ کاغذ اسے کوئی بزرگ دیتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں جس سے پریشان حال لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی یہ کام پیسے لے کر نہیں کیا، بلکہ اس کام کے جو بھی پیسے ملتے ہیں وہ میری دوست رکھتی ہے کیونکہ وہ بہت ضرورت مند ہے اور میں نے یہ کام اس کی مدد کے لیے کیا ہے۔ میری بات سن کر اس عالم دین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے، آپ اگر اتنے سالوں سے میت کو غسل دیتی ہیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ جو شرعی اصول ہیں ان سے ہٹ کر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس سے میت کو تکلیف پہنچے۔ آپ نے اپنی دوست کے کہنے پر آ کر میت کی زبان کے نیچے کاغذ رکھ دیا بنا یہ جانے کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے، اس سے اس میت کو کیسی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں آپ کی دوست نے آپ کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھا کر آپ سے کیا کچھ کروا دیا ہے اور آپ کی وجہ سے ان میتوں کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی؟ اگر سچ میں ہی اس کاغذ میں کوئی دعا ہوتی تب بھی یہ عمل جائز نہیں تھا۔ نعمان جو میرے برابر بیٹھے تھے یہ ساری بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس عالم دین نے ہمیں بتایا کہ میری دوست فرزانہ نے مجھے جو کاغذ میت کی زبان کے نیچے رکھنے کے لیے دیا تھا وہ کسی بزرگ کی دعا نہیں بلکہ کوئی گندا علم تھا جو اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور اس کو کروانے سے نہ صرف اس شخص کو تکلیف پہنچتی ہے جس پر وہ کیا گیا ہو، بلکہ جس میت کی زبان کے نیچے وہ کاغذ رکھا گیا ہے اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام میں جادو کرنا یا کروانا کتنا بڑا گناہ ہے،
اور پھر ایک میت کی زبان کے نیچے کالے علم کی پرچی رکھ دینا تو بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ اب تک بے اولاد ہیں، کیونکہ جو کوئی اس گندے علم کا حصہ بنتا ہے وہ کبھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ پاتا۔ آپ کی دوست کا شوہر بھی اسی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کا بیٹا بھی اسے چھوڑ گیا، کیونکہ اس علم نے اس کے گھر کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے، اور وہ اس علم سے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کا حال تو کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب نہ ہونے دی۔ ہر وہ شخص جو کالا جادو یا سفلی علم کرتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہیں۔ آپ کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی اور دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ آپ کا آپ کے شوہر سے بھی شرعی رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس ظالم کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ انجانے میں کیا تھا، لیکن یہ میری غلطی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، مگر میں نے فرزانہ کی باتوں میں آ کر یہ گناہ کیا تھا۔ کئی بار مجھے خود بھی یہ لگا تھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن نہ ہی میں نے اپنے آپ کو روکا تھا اور نہ ہی کسی سے مشورہ کیا تھا۔ میں نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی اور خانہ کعبہ میں گئی، لیکن مجھے پھر بھی اللہ کے گھر کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ میں نے اب تک پتہ نہیں کتنے مردہ دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی، مجھے میرے گناہوں کی معافی نہ مل سکی تھی۔ میرا اور نعمان کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا اور ہم واپس لوٹ آئے تھے۔ میں فرزانہ کے پاس گئی اور جب روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی زاروں قطار رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ کالا اور گندا علم ہے، لیکن وہ پیسے کی لالچ میں آ گئی تھی۔ فرزانہ کی دوستی اور اس پر اندھے اعتبار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے اور مجھے اس کی کیا سزا ملی ہے۔ میں ہر روز خدا کے حضور پیش ہوتی ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، کیا پتہ کس دن مجھے معافی مل جائے۔ میت کو غسل دینا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے ہمیشہ غیر عورتوں کو بلانا پڑتا ہے، جبکہ اگر گھر کی عورتیں میت کو غسل دیں تو یہ بات زیادہ افضل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے باپ کے جنازے کو اگر بیٹا پڑھائے تو اسے زیادہ پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کو سیکھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم لوگ اسے سیکھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے باہر والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلانے کا رواج بھی اسی لیے عام ہے۔ دین کو سیکھیے اور اپنے ہی گھر سے اس کی ابتدا کریں، یہی سب کے حق میں بہتر ہے۔